बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेक्शन, ट्रांसलेशन एंड स्टडी ऑफ फोक लिटरेचर इन पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, उसके हवाले से आज हम सराइकी लोक अदब की बात करेंगे। ये एक दावत आम भी है, यानी जो नौजवान रिसर्चर्स देख रहे हैं, या जो क्योंकि आइडियाज जो हैं वो फ्री होते हैं। कोई खासतौर पे जो आइडिया पब्लिक कर देते हैं उसकी कोई ऑनरशिप नहीं होती। और हम तो अगर हम लोक अदब के विरसे से अगर हम सीखना चाहें तो उसका तो सबक ही पहला यही है कि कोई ऑनरशिप नहीं है, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। ये ऑनरशिप वगैरह ये बात की चीजें हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं अपने रिवायती कल्चर में, तो हमें यानी इवन कंसल्टेंसी जो है या बहुत सारी चीजें थी, फोक मेडिसिन था। दरमियान में ये जो लोक अदब है इसकी कोई ऑनरशिप, कोई कॉपीराइट, कोई पब्लिशर दरमियान में इन्वॉल्व नहीं होता था। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो खाने पीने के हवाले से जो टोटके वगैरह होते थे, जो फोक कल्चर का हिस्सा होते थे, वो भी यानी जुबैदा आपा से पहले तक शायद पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी। लोगों की एक शेयर्ड, एक कॉमन विजडम थी, दानिश थी, और एक दूसरे के साथ लोग जो हैं वो शेयर करते होते थे ये सारी चीजें। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ये जो ऑनरशिप है वो भी आइडियाज की उस तरह से नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे जब हम लोग अदब की बात करते हैं जो कि एक अवामी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए जो मैं सवाल अभी शेयर करूंगा, जो मैं ये समझता हूँ कि वो मैं यानी हम खुद भी अपने इंट्रोडक्शन में, अपनी स्टडी में जब हम तर्जुमा कर लेंगे उसमें इन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन ये कोई अगर रिसर्चर इसको टेकअप करना चाहे और डिटेल में जाना चाहे तो जरूर जाए। इसमें मसलन एक एक जो मेरे जहन में एक 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 ऐसे हो सकता है, वो है कि सराइकी लोक अदब अदब का जो इस्ताराती जो निज़ाम है, जो स्ट्रक्चर है कि इस्तारों का, मेटाफॉर्स का, उसकी स्टडी, कि वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, उनका मतलब क्या है, और वो एक ब्रॉडर एक स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं। मसलन पानी और प्यास का इस्तारा जो है वो सराइकी में कैसे इस्तेमाल होता है, सराइकी के लोक अदब में। इसी तरह पानी और पतन का, या पतन जिसको हम कहते हैं, पतन जो जो कि सिंबलाइज करता है मीटिंग प्लेस को या प्लेस ऑफ डिपार्चर को। क्योंकि पार और उर्वार की जो डिबेट होती है, जो सफर की डिबेट होती है, जो जो यानी आबी जो रास्ते हैं जिनसे एक जमाने में लोग ट्रेवल करते थे, यानी 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 दरिया को या समंदर को पार कर जाने का मतलब फिर पता नहीं, यानी एक ऐसा विछोड़ा, ऐसा एक दर्द, एक ऐसा इवेंट होता था लोगों की जिंदगी में कि जिसके बाद यानी दोबारा जो वसल है उसकी सूरत, यानी वो एक बहुत ही नामुमकिनात में से एक चीज हो जाती थी। और उससे फिर जाहिर है कि बहुत यानी शायरी और ये जो आर्ट और बहुत यानी इजहार के जो मुख्तलिफ सूरतें हैं वो जन्म लेती थी। तो इसी तरह से कूंज और मूंज का जो यानी कॉम्बिनेशन है, इस्तारा है, रास्ता और राही मुसाफिर, ये जो है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत इसमें आपको सूरतें नजर आती हैं, और उसमें एक एक अंडरलाइंग सिस्टम भी आपको नजर आता है अगर आप थोड़ी सी इस पे तवज्जो करें तो। लेकिन बार जैसे मैंने कहा कि अभी तो हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं एक ओवरव्यू पे। इसी तरह एक और यानी दो तीन और सवाल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके आपकी स्टडी के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मसलन सराइकी लोक अदब या कोई भी जो लोक अदब होता है, उसका नजरिए का जो जबर है उससे आजाद या आरी होना जो है, और तजर्बे के साथ उसका जुड़ा हुआ होना, यानी थ्योरी की बजाय प्रैक्टिस पे फोकस होना, और नजरिया किसी एक नजरिए में बाउंड ना होना, उसमें मुकय्यद ना होना। जो जो लोक अदब की ये वाली सूरत है, अगरचे कुछ चीजें जाहिर है कि हमें मिल जाती हैं, क्योंकि बहरहाल अल्टीमेटली कुछ हर हर कल्चर के नजरियात होते हैं, लेकिन वो वाले नजरियात ज्यादा नजर आते हैं जो जो एक सकाफत की अपनी जो यानी वो है, मिट्टी है अपनी, जो रहतल है, उससे जो फूटते हैं वो वाले रवैये, वो वाले नजरियात तो जाहिर है कि होते हैं। जाहिर है एक नज्म जो होगी, या एक जो गीत होगा, या एक जो जो भी लोक अदब का यानी जो भी सिन्फ होगी, जो भी उसका इजहारिया होगा, उसमें कोई ना कोई जाहिर थियरी तो होती है किसी ना किसी चीज को, और कुछ नहीं तो जिंदगी को फिलोसोफाइज तो किया जा रहा होता है। लेकिन वो खारजी नहीं होता है, वो कोई इम्पोज करदा नजरिया नहीं होता है, वो तजर्बे से आने वाला नजरिया होता है, वो लिव्ड एक्सपीरियंस से आने वाला नजरिया होता है। तो जो यानी बाहर का एक एक जबर है, जो 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 सिखाया जाता है या जो इम्पोज किया जाता है, उससे जो आरी होना है,
اور اسی کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کا فوکس یعنی کسی بھی لوک ادب کا فوکس تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کی تفہیم ہے، ادراک ہے، جو یا اچھی بری جو بٹر سویٹ جو ریالٹیز ہے، ان کا جو ادراک ہے شاید وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. اور ویسے تو ظاہر ہے کہ جنرلی اگر ہم دیکھیں تو جو کیفیت ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے فلاسفائز کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہیں خواب میں ہنوز، جو جاگے ہیں خواب میں، یعنی انسان کا جو شعور ہے شاید وہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بیدار نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کا فوکس، اگر آپ برین واش نہیں ہے، اگر آپ کا جو فطری ایک وہ ہے یعنی آپ کی تربیت اور تعلیم ہے، نیچر نے کی ہے یا تجربے نے کی ہے، تو شاید وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ میچور لیول پہ ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی وجہ سے آپ سرائکی لوک ادب میں یا باقی بھی میرا خیال ہے بہت سارے ادبیات پہ یہ صادق آئے گی یہ بات کہ یعنی تسکین کا مثلا نامکمل ہونا جو ہے، یعنی انسیشیبل ہونا جو ہے، یا اختیار کا ادھورا پن جو ہے، یعنی ان سب چیزوں کی جو تفہیم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے خاص سطح کے اوپر جا کے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک یعنی جو اظہار کا ذریعہ کسی بھی خارجی نظریے کے جبر سے آزاد یا عاری ہوگا. تو بہرحال اس کو ہم بہت ساری اس کی صورتیں آپ کو مثالیں مختلف اس میں رنگوں میں، مختلف جانراز میں، سرائکی کے مختلف جانراز میں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح سے سرائکی لوک ادب کا ایک بڑا اہم جو پہلو ہے وہ مزاحمتی رنگ ہے اس کا. اور مزاحمت بھی بڑی مزے کی ہے کہ جس میں نہ کوئی تشدد ہے، نہ کوئی کہیں پہ آپ کو ویپن کی بات نظر آتی ہے، بہت کم کہیں پہ کبھی کوئی آپ کو بہت ڈھونڈنے سے، بہت یعنی گول پھول سے آپ کو کوئی اگر مثال نظر آئے گی تو آ جائے گی. ورنہ مزاحمت جو ہے وہ اسٹریٹجی میں ہے، وہ ڈسکورس میں ہے، وہ ٹرکس میں ہے، نہ کہ لوگوں کی مار دھاڑ کرنے میں. اس میں ایک مثال بھی آگے چل کے دوں گا جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے امیر خسرو کے ساتھ کہ جب وہ ملتان گئے تو انہوں نے کچھ پہیلیاں انوینٹ کی. تو ایک پہیلی مثلا جو انہوں نے دی تو وہ یہ تھی کہ باہروں آیا بابا لشکری، باہروں آیا بابا لشکری تے جاندے جاندے کر گیا مشکری. اب یہ جو پہیلی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو جب ملتان گئے تو انہوں نے وہاں کی زبان سیکھی، اور اس وقت انہوں نے یہ چونکہ وہ عوامی زبان میں گفتگو کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے پھر کچھ چیزیں انوینٹ کی، اور اس میں کچھ پہیلیاں بھی تھیں. مختلف ریسرچرز نے خاص طور پہ نصر اللہ خان ناصر نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو باروں آیا لشکری جانے جانے کر گیا مشکری. اب یہ بھیڑ کے بارے میں ہے، یعنی پہلی کی جو بجارت ہے جب اس کو آپ بوجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھیڑ ہے کہ باہر سے آیا اور ڈس کے کاٹ کے چلا گیا. تو لیکن یہ ساتھ ہی جو حملہ آور ہے، جو باہر کا آنے والا ہے، جو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو ایرینز ہو سکتے ہیں، جو ڈریویڈینز کو جنہوں نے آ کے جن نظام کو وہ کیا، اور بعد میں ظاہر ہے کہ بہت اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں یہ ہوتا آیا ہے اور شاید آگے بھی ایسے یعنی جاری رہے گا. اب اس کی صورتیں بدل گئی ہیں لیکن انفارچونیٹلی، اور اس کی وجہ جو مثلا مستنصر حسین تارڑ کا اگر آپ بہاؤ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو لوگ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ پیسفل ہیں، اور ان کا چونکہ جو شعور ہے، جو ان کی دانش ہے، یا جو اگین زندگی اور ذات کی جو سمجھ بوجھ ہے، وہ اتنے میچور لیول پہ ہے کہ وہ کسی پہ حملہ کرنا وہ یعنی اسٹوپڈ نہیں ہے. اور یہ اسٹوپڈ ہوتے ہیں جو جا کے تشدد کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، غاصب بنتے ہیں. تو لیکن جو انڈیجنس لوگ ہیں یا تھے یا تو ان میں چونکہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے یعنی اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں اس طرح کی کسی حرکت کرنے سے یا کسی ایگریشن سے. تو بہرحال یہ جو باروں آیا بابا لشکری جانے جانے کر گیا مشکری، اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ جو انویڈر ہے وہ کرتا کیا ہے، وہ کس صورت میں آتا ہے اور کیا کر کے چلا جاتا ہے، تو اور کیسے ایک نظام کو، ایک ثقافت کو، ایک کلچر کو بدل کے چلا جاتا ہے. تو اینی وے یہ یعنی جو مزاحمت ہے وہ عقل و خرد کی بالادستی اور یعنی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی موسم کے خلاف، معاش کے جبر کے خلاف، معاشرے مقدر
ان ساری چیزوں کے خلاف یعنی آپ کو ایک مزاحمت نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایک زمانے سے ایک طرح سے ڈومینیٹ کرتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ شاید ابھی بھی جاری ہے. تو لیکن اس کا جو نظامتی رنگ ہے وہ زیادہ آپ کو پیسفل یا وہ والا جو مدافعتی ہوتا ہے، جو دفاعی ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، یا کم از کم میری یہ ناقص جو ابھی تک کا جو مطالعہ ہے اس میں مجھے یہی نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں یعنی لوک ادب میں ایسی بھی اگزامپلس ہوں جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے، کیونکہ میرا کوئی اگین دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے سب کچھ کو اسٹڈی کر لیا ہے. لیکن بہرحال بظاہر یہی لگتا ہے. اسی طرح سے طبقاتی نظام جو ہے اس کے خلاف بھی یعنی ہمیں مزاحمت نظر آتی ہے، لیکن اگین وہ بھی مصالحتی کہہ لیں، بہت سارے کمپرومائزز پہ مبنی. اور وجہ یہی ہے کہ خود کے بارے میں جو ایک سمجھ بوجھ ہونا، وہ ایک وجہ ہے کہ اگر آپ نہیں مقابلہ میں ژانراز کی اگر بات کروں تو سرائکی میں جو ابھی تک میں نے اسٹڈی کیا ہے 35 ژانراز ہیں، 35. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت سارے وہی ہیں جو کامن ہیں، اور وہی بات کہ جیسے ہم باقی لوگ ادبیات جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کے تو یعنی اس تک وفات تک جو ہے کہ مختلف جو رنگ ہیں یا مختلف جو ایونٹس ہیں ان کے اظہار کے لیے لوک ادب میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں. تو اس میں بھی وہی صورت ہے. اور اگر میں جلدی جلدی یعنی ان جانراز کا ذکر کر دوں تو جو کامن ہے مثلا پرووربس ہیں، اکھانا ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ سرائکی میں موجود ہیں. جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا طبقاتی شعور کی، تو اس طرح کی آپ کو بہت ساری پرووربس ملتی ہیں. جیسے ڈاڈھے دے دو حصے، یعنی جو حاوی ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اس کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ لوٹ مار کر کے لے جاتا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے، بٹر ریالٹی ہے. اسی طرح پولی دی کتی شین کو بھونکی تے سارا شہر مرائے یہ اگین وہی اننیسیسری، ان پلانڈ، انکالڈ فار ایگریشن جو ہے کہ پولی کی کتی ہے جس نے جا کے شیر کے آگے بھونکنا شروع کر دیا، اور شیر گھسا شہر میں، گاؤں میں، اور اس نے سب کو مار دیا. تو یعنی اگین وہی اسی طرح سے پیسہ نہ پلے تے ہار گنا کے چھلے، یعنی پلے کچھ نہیں ہے، ایک ٹکا نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے. اور یہ جو کیپنگ اپ اپیرنسز ہے کہ میں ہار لوں کے چھلے کہ خریدوں کیا، یعنی یہ جو ہم ایک ڈریمز میں جو ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے رہے. سرائکی میں دعائیں بڑی خوبصورت بعض دعائیں ہیں. مثلا لال گھوٹ تھی میں بچوں کے لیے یا ٹین ایجرز کے لیے، لڑکپن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ لال گھوٹ تھی میں شادی کی جو دعا ہے، گھوٹ دلہے کو کہتے ہیں. اور لال ظاہر لال رنگ کا جو ہمارے ہاں جو شادی سے یا عروسی اس سے معاملات سے جو جڑی ہوئی چیز ہے. اسی طرح جوانی مانے، اسی طرح سے تتیوان لگی اگین یہ پنجابی، اور اس کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں کامن ملیں گی. ایک دعا ہے بڑھڑا تھی میں، کہ مثلا مطلب یہ ہے کہ مطلب لمبی عمر کی جو دعا ہے. اسی طرح بجھارتیں یا پہیلیاں جو ہیں، ابھی میں نے ایک تو آپ کو امیر خسرو کے ساتھ جس کو جوڑا جاتا ہے وہ ابھی میں نے پیش کی. اسی طرح سے بہت ساری یعنی بجھارتیں، اور ہر بجھارت میں آپ کو ایک سرفیس میننگ ہوتا ہے، ایک آپ کو پیچھے اس کا تہذیبی میننگ آپ کو سمجھ آئے گا، جو کلچرل میننگ ہوگا وہ آپ کو اس میں نظر آتا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں اس کو لکھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، تو میں اس کو ڈسکرائب کرنے کی بھی جو میری ناقص اس میں رائے ہے وہ بھی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، آف کورس ود این آرگیومنٹ اور ایگزامپل. لیکن یعنی اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف سرفیس پہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یقیناً ڈیپتھ بھی موجود ہے. اسی طرح کھیلوں کے گیت ہیں، اور وہ بچوں کے لیے علیحدہ ہیں، نوجوانوں کے لیے علیحدہ ہے، جوانوں کے لیے اور پھر بڑوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جو مختلف طرح کے کھیل ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے آپ کو گیت نظر آتے ہیں. لوگ قصے ہیں، ایک میں نے پچھلے دنوں شیئر کیا تھا گنجی لیلی کا قصہ. ایک کئی گنجی لے لی وہ میری گئی اپنے نانی نے گھر اگو آگے شیر وہاں سے گنجی لے لی کتنا میری بھائی ماں تے بکھانا وہاں کے نام ہے گناہ کا میں نانی نے گھر میں نہیں دیا موٹی تازی تھیا سا موٹی تازی تھی وہاں جلے پر سبھی چلو کھا اچھا وہاں کی ٹھیک ہے اگو میری گئی اگو آگے نا وہاں کے گنجی لے لی کتنا میری بھائی ماں تے بکھانا
گنجی لے لیا کہ نہ تو میں نہ کہا میں میری نانی نے گھر موٹی دادی تھی کہ بلسا جلے پیچھے تو کھانی اچھا ٹھیک اگو میری پہ اگو جانا بتا گی دڑوانی گنجی لے لی کتنا میری بھائی میں تو کھانا نانا تو نہ کھا میں نانی نے گھر موٹی دادی تھی کہ بلسا سے پیچھے تو کھانی اچھا ٹھیک ہے نانی نے کہا کہ یہ نانی کو کسی نانی میں کو بھوک لگ گیا جانا میں پچھلے ہوں کہ میں دانے بیٹا کھڑی گیا تو سمجھ کے کھا وہ کھانے لگی بس وہ اپنا دانے کھانے کی تھی اپنے دانے کھانے کی اپنے ایک ٹائم میں دانے بھوکے دیکھنے لگا بیٹا بھری گیا نانی کو لگی کارن ہوا کہ چختی من نکلوا تو بن چلا چکتی ہوا کہ نانی نے میں رستے سے پلائی ٹک گیا نا شہر ہے کہ دڑائی نہ رہی ہو کھانے اچھا ہوا کہ اچھا میں تو ڈھول کی جانیا وہ تو بات ہی تو پیچھے نہ کدھر کو پتہ رسی نہ جانا شہر کو دینا نہ ہر کو گھر وہ بلی میں کو دیکھ رکھی ٹک رہی کی طرح ہے بھائی ڈھول کی گتی لینے کی چیز گتی لے لی ہے اتنی بڑی گتی لے لی بیٹا مر تو میں نے والی ڈھول کی تو ڈڑو بس کو بولا تھوڑا شیر ٹکرے ہمیں نہ ٹکرے مجھے بھائی ڈھول کی گتی لے لی چیز اتنی لے کے اتنی بڑی گتی لے لی تو بیٹا مر دو میں نے والی ڈھول کی تو ڈڑو اور یہ کہنے بھائی ڈھول کی جانا گتی لے اس گھر پہنچ گئے کوئی نہیں کھا سکتا تو واپسی پہ وہ یعنی جاتے ہوئے وہ ان کو ٹریک کرتی ہے واپسی پہ ڈسگائز کر کے آتی ہے تو یہ عموماً بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور سنائی جاتی ہے یہ والا جو قصہ ہے تو اسی طرح لوگ قصوں کے علاوہ لوری یا سرائکی میں اس کو لولی کہتے ہیں میرا خیال ہے سندھی میں بھی لولی کہتے ہیں اور شاید بلوچی یا براوی میں سے بھی کسی اس میں لولی اس کو بولتے ہیں دونوں زبانوں میں سے لولی بولتے ہیں صحیح ہے صحیح تو یہ بچوں کے لیے اگین اور اس میں بھی مختلف رنگ ہیں مثلا ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ چولستان کی جو لولی ہے اس میں وہ ماں جو ہے دعا یا ایک طرح سے جو بات کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پل ویسی تیرے ہاتھ دا پانی اب چونکہ پانی جو ہے وہاں پہ ایک ایسٹ ہے ایک یعنی بہت مچ وانٹیڈ ایک جو وہ ہے کیا کہتے ہیں کموڈٹی سی بن گئی ہے اب تو پہلے بھی اسی طرح تھا کہ پانی ملتا ہی نہیں ہے وہاں پہ تس ہے تو وہ پھر ماں جو ہے وہ جب لوری سنا رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو تو اس کو تیار بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ پانی لانا کہیں سے ڈھونڈ کے وہ ایک بڑا لیبر کا کام ہے شاید ابھی تک کسی طرح ہے انفارچونیٹلی تو پھر پرنے دے گیت یا شادی بیاہ کے گیت ہیں اور اس میں مثلا مہندی کے گیت ہیں جیسے اس کو ہم سرائکی میں مہندی کہتے ہیں تو مثلا ایک بڑا پاپولر جو ہمیشہ گایا جاتا ہے میں تھال مندیدہ چائی کھڑیاں میں تھا فلاں والی سیج بچھائی کھڑیاں اسی طرح لامے کے گیت ہیں شادی کے یعنی روایتاً ہمارے کلچر میں شادی جو ہے وہ ایک بڑا ایک یعنی لمبا ایونٹ ہے جو کہ ہمارے ہاں تو جس کو کہتے ہیں نا گنڈھی بننا یعنی انگریزی میں تو ٹائی دا ناٹ جو ہوتا ہے وہ شاید اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی شادی ہو گئی ہوتی ہے لیکن سرائکی میں گنڈھی بننا جو ہے اس کا مطلب ہے ڈیٹ فکس کرنا جس کو ہماری انگریزی میں ڈیٹ فکس کرنا کہتے ہیں تاریخ رکھنا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس دن سے یعنی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے جس دن ڈیٹ فکس ہوئی ہے اور یہ بہت دفعہ بہت پہلے شادی کے ایکچوئل ڈیٹ سے پہلے کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد چھوٹا آگا ہوتا ہے پھر بڑا آگا ہوتا ہے پھر آگے سے مراد وہی کہ ایڈ آف ٹائم جو آپ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک دن روایتاً یہ ہوتا تھا کہ گندم جو ہے اس کو صاف کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ روایتی طریقوں سے جو نکلی ہوئی گندم ہوتی تھی اس میں مٹی اور کئی قسم کی ظاہر آلائشیں آلودگیاں ہوتی تھی تو اس کو عموماً یعنی کڑک کو چھڑنا یعنی چھاننا جو ہے وہ ہوتا تھا تو اس میں ظاہر ہے کہ اس ایونٹس پہ بھی گیت ہیں پھر اس سے آگے سارے جو مختلف طرح کے ایونٹس ہیں ان کے لیے اور مختلف جو آگے کیا ہوتے ہیں کہ ایک طرح سے راتوں کو جاگ کے جو دولہے کی بہنیں ہیں اور رشتہ دار ہیں تو وہ جو ہے ایک طرح سے ڈھولکی بجا کے مختلف گیت گانا تو ان سب اس کے لیے تو پھر جو پیک اس کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لاما تو لامے کے گیت جو ہے مثلا ایک گیت ہے متھے تے چمکن وال میرے بن رہے دے تو جو یعنی بالوں کا ستھرا ہونا اور بالوں کا چمکنا اور ایک طرح سے یہ بھی ایک فیسٹیوٹی یعنی کبھی کبھار کی بات ہوتی تھی نا ہمارے جو روایتی جو دیہاتی کلچرز ہیں اس کے اندر تو یعنی ماتھے پہ کبھی کبھی بال چمکتے تھے عام طور پہ تو بیچارے وہ ذمہ دار ہو کر کے نا مٹی ہاں ہاں اس میں یعنی محنت مزدوری میں کیونکہ ظاہر ہے کہ محنت مزدوری میں صحیح بات ہاں وہ اس طرح کی وہ ہوتی ہی نہیں تھی نا اب تو ظاہر چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ دلہے کے اپنے میک اپ ہوتے ہیں اور
اس کا جو یعنی فیشل ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا हाँ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں वो बाज اور दफा तो چیزیں ہوتی ہیں. इतना ज्यादा वो तेल गाए थे कि वो जब बारात वो ससुरालियों के घर पहुंची थी तो एक बंदा कपड़ा ले गया तो मुंह साफ कर रहे हो बस बेचारा कि جی भाई جی यार جی बात جی ज्यादा تیل جو ہے चमक یہ بھی بڑا ایک وہ हाँ اب تو اس کو ظاہر ہے کہ کلچرل شیم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تیل لگانے کو جو ہے نا हाँ ایک طرح हाँ سے اس کے ساتھ ایک کلچرل شیم اٹیچ ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ हम्म کنڈیشنر لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ تیل لگاتے ہیں جس کی طرف اب دنیا واپس جا رہی ہے ساری آرگینک چیزوں کی طرف, اس پوائنٹ تک کہ برگر ہونے کو, برگر والی زبان استعمال کرنے کو, برگر والے لائف سٹائل کو اپنانے کو ایک طرح سے ویلیو کیا گیا, اور جو ہماری جو اپنی جو اساسہ چیزیں تھیں ان کے ساتھ کلچرل شیم اٹیچ ہو گیا. تو وہ سب کچھ ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا, اور اس تک واپس آنے میں بھی پتہ نہیں اب کتنا وقت لگے گا. اور یہ پروجیکٹ اور اس طرح کی باقی جو دوست جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح کی وہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر آپ کو واپس آنا ہی ہے اپنی لوک دانش کی طرف, یا جو بھی آرگینکلی ڈیولپڈ, چاہے وہ ادب ہو, چاہے وہ ٹوٹکے ہوں, کھانے پینے کی چیزیں ہوں, علاج کے طریقے ہوں, اس کی طرف اگر واپس آنا ہی ہے تو پھر جلدی آ جانا چاہیے, ابھی آ جانا چاہیے, کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس خیر اس کی ایکسیس موجود ہے. تو اسی طرح بہرحال میں جلدی چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یون راز کو کور کر لیں, کم از کم ان کا ایک اوور ویو, ایک ذکر جو ہے یہاں پہ آ جانا چاہیے. موسموں کے گیت ہیں, فصلوں کے گیت ہیں. اگین سرائکی کا جو علاقہ ہے زیادہ تر گرمی کا وہ ہے کہ ایک طرح سے جبر میں وہ ہے, اور جو مثلا فصلوں کے جو گیت ہیں, فصل جو ہے ایک ریوارڈ کا دن ہوتا ہے, تو اسی لیے فصل کے ساتھ سیلیبریشن, تہوار, اور جو ایک طرح سے خوشی جو ہے وہ اٹیچڈ ہے, اور وہ ایسی خوشی ہے کہ مثلا اس میں لوگ جو ہے نا ایک دن کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے بڑے دیالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک چیز وافر مقدار میں آتی ہے. فصل جب اٹھاتے ہیں, باہر اٹھاتے ہیں, تو وہ پھر اس کو شیئر بھی کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فوک ویلفیئر کا جو کلچر ہے, کہ مثلا جو بھی جن کو کمی کہا جاتا ہے انفارچونیٹلی, جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے, جن کی مثلا زمینیں نہیں ہیں یا جنہوں نے کبھی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا, یا جو آرٹ سے متعلق لوگ تھے, میراثی جن کو کہا جاتا ہے عرف عام میں, اور انفارچونیٹلی ان کو لک ڈاؤن اپان کیا جاتا ہے, یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ ان سب کے لیے جو زمیندار ہے وہ ایک, اس کو سرائکی میں اولک کہتے ہیں, کہ جس دن بار اٹھائیں گے تو وہ سب لوگ آ جائیں گے, اور اس میں فقیر بھی آئے گا, اس میں نائی بھی آ جائے گا, اس میں انٹرٹینر بھی آ جائے گا, اس میں سب لوگ آئیں گے, اور وہ اپنا اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی یعنی بار کے مطابق وہ تقسیم ہو جاتا تھا. اور اس میں جو مزے کی بات ہے کہ انٹرٹین یہ لوگ سب کو کر رہے ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی حجامت کوئی نہیں بنا رہا ہوتا تھا, یا جو غریب ہے اس کو انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی ہوتی تھی. انٹرٹینمنٹ یا یعنی یہ سب کام سب کے ہو رہے ہوتے تھے, لیکن جب ان کی کمپنسیشن کی بات آتی تھی تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ جو گاؤں میں جو افلوئنٹ تھوڑے بہت لوگ ہیں ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں تفریق نہیں ہوتی تھی یا ہائرارکی نہیں ہوتی تھی. ہائرارکی کا جبر انفارچونیٹلی شاید ہمیشہ سے ہے, لیکن بہرحال اس کی جو یا یعنی طبقاتی نظام کا جو جبر ہے, لیکن اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا علاج یا ایک اس کا حل معاشرے میں نسبتاً بہتر دانشمندانہ حل جو ہے وہ بھی موجود ہوتا تھا. اسی طرح سے آجڑیوں کے جو گیت ہیں یا گڈریوں کے جو گیت ہیں, جو شیپرڈس کے گیت ہیں, بانسری تو ظاہر ہے بانسری جو ہے وہ کامن ہے, وہ سب کلچرز میں موجود ہے, لیکن گیت بھی بہت سارے. اور چونکہ گڈریا جو ہے وہ سارا دن گھر سے دور جنگلوں میں تنہائی میں وقت گزارتا ہے, تو وہ اس کو شام کی بڑی تانگ ہوتی ہے. میں کو محبوب کو ملن دی ہے تانگ تے منجیاں جلدی ٹرو, مل گئی ہے شام دی بانگ تے منجیاں جلدی ٹرو. یعنی وہی, اور ظاہر ہے کہ یہ تو خیر میرا خیال ہے بہت سارے کلچرز میں جو گڈریوں کی اپنی جو ایک وزڈم ہے, جو ان کا غور و فکر کرنا ہے, میرا خیال ہے اکیلے پن کی وجہ سے, تنہائی کی وجہ سے, کہ ان کے لیے کوئی اور مصروفیت نہیں ہے, اور جو بھیڑ بکریاں ہیں جن چیزوں کو وہ چھیڑو ہے, جن چیزوں کا وہ اپنے کام میں مصروف ہے, اور اس وقت وہ بیٹھا ہے تو وہ پھر غور و فکر کرتا ہے. اور یہ بہت سارے کلچرز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک تخلیق کا جو زاویہ نکلتا ہے, اور لوگ جو چیزیں پھر تخلیق کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو اسی طرح سے چھلے ہیں, مورن ایک سرائکی کی خاص سرائکی کی وہ ہے, شاید یہ مور سے ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن مورن محبوب کے لیے پیار کا ایک انڈیئرمنٹ ہے, پیار کا ایک لفظ ہے, ایک نک نیم سا ہے کہ ول گھر وے مورن روئی تے کونجھاں دی رات دیاں مونجھاں
بہ نیر پونجا ول گھروے مورن، یعنی اسی طرح سے ایک ٹہر ایک جانرا ہے، وہ بھی اگین خاص سرائکی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور میرا خیال ہے اس کو سخی سرورد گیت بھی کہتے ہیں. یہ عموماً صوفیانہ اس کے ساتھ جو پلگرمیج کے ساتھ جڑے ہوئے گیت ہیں. پھر گامن کی ایک صورت ہے، ایک جو کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ گامن ایک کیریکٹر تھا، اور یہ سندھی میں بھی ہے، سرائکی یعنی سندھ میں جو سرائکی بولی جاتی ہے اس میں بھی ہے، اگرچہ فارم اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جھومر کے گیت ہیں، ایک بڑا مشہور یہ گیت تو ظاہر ہے میں نے سنا ہوا تھا اور اس پہ جھومر بھی کھیلی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے میں نے ابھی اسٹڈی کیا تو پتا چلا وہ ہے میرا چن مساتا ایویں نہیں کریندا لوگ کہندے آکھے رس نہیں پویندا، میرا چن مساتا ایویں نہیں کریندا لوگ کہندے آکھے رس نہیں پویندا، یعنی اس طرح نہیں کرتے. یعنی ایک دوست کو، ایک محبوب کو یہ ایک التجا ہے کہ اس طرح نہیں کرتے، لوگوں کے آنکھیں لگ کے، لوگوں کے کہنے پہ لگ کے، لوگوں کی سن کے، یا یوں کہیں کہ کانوں کا کچا ہو کے رس نہیں جاتے، ناراض نہیں ہو جاتے. تو ایک صورت جو ہے بگڑو ہے. بگڑو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاتون تھی جس نے اپنے سے کم عمر کسی شخص سے محبت کی، کسی نوجوان سے محبت کر لی اور نوجوان کی کہیں اور شادی ہو گئی، تو پھر اس نے گیت گائے، اور ظاہر ہے وہ اس فرق کو بھی سمجھتی تھی کہ عمر کا فرق ہے، لیکن ساتھ میں وہ محبت کے ہاتھوں مجبور بھی تھی. یعنی جو اس کی ایک صورت بتائی جاتی ہے، جو ایک روایت ہے. سمی کے گیت ہے، اگین یہ پورے پنجاب میں کامن ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ توسا جو ہے وہاں کی ایک خاتون تھی، اور اس کا جو ہے اس کی محبت جو ہے وہ راول سے، جو کہ ایک براوی تھا، اس سے بتائی جاتی ہے. تو سمی اور راول کی ایک کہانی عموماً سنائی جاتی ہے لوک ادب میں. اسی طرح ایک جانرا ہے باگھی کے نام سے. باگھی میرا خیال ایک پرندے کا نام ہے، میں ابھی اس پہ فردر ریسرچ کر رہا ہوں، کیونکہ باگھی کے بولنے کی بات آتی ہے، باگھی بولتی ہے اور باقی پرندے بھی ساتھ میں، باگھی بولے، طوطا بولے، اس طرح سے یہ گیت شروع ہوتا ہے اور آگے پھر اس کو سنایا جاتا ہے. اسی طرح سامن ماکھوں کے، سامن ایک ظاہر بہت بڑا ایک ایونٹ ہے جس میں لوڈ آتے ہیں، جس میں فلڈز آتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ گیت ہے. مثلاً سامن ماکھوں لڑدے آئے نہیں بودے جتنی شودی پرنی ویندی کون چرسی توڑے. اب یہ جتنی جو ہے وہ جاتی یا جتنی وہ خاتون ہے جو یعنی جن کا کام جو ہے اونٹ پالنا اور اونٹوں سے متعلق، یعنی بار برداری کا کام جو کرنا ہے. یعنی پہلے خالی اونٹ ہوتے تھے، ان پہ پلان ہوتے تھے بعد میں، اور انہی پہ لوگ سفر بھی کرتے تھے. بعد میں ان کے ساتھ ریڑھے اٹیچ کر دیے گئے، اور پھر اونٹ ریڑھا اس پہ ظاہر بار برداری کا مختلف جو، یعنی فار ایگزامپل فصلیں جو ہیں ڈھونا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا، وہ سب کچھ. تو وہ یہاں پہ تودے کا جو لفظ ہے وہ اونٹ کا جو بچہ ہوتا ہے، جو ایک جو اس کو تودا کہتے ہیں. تو وہ یہاں پہ یہ ہے کہ لڑدے آئے نہیں بودے جتنی شودی پرنی ویندی، یعنی جتنی کی تو شادی ہو گئی، جتنی کی کون چریسی تودے. تو تودوں یعنی جو اونٹ ہیں ان کو کون چرائے گا، ان کا چرواہا کون ہوگا، ان کا خیال کون رکھے گا. تو یہ اگین ہمیں جو ہمارے معاشرے میں جو ایک جینڈر رولز جو پہلے ہوتے تھے، جو کہ درمیان میں اگین میں کہوں گا کہ ایک وقت کے لیے چینج آئی اس میں. تو پہلے تو مطلب جو روایتی اس میں کلچرز میں، ہمارے خاص طور پہ سرائکی کلچر میں، خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں یا مختلف جو بھی پیشہ تھا اس میں کام کر رہی ہوتی تھی. کچھ جنرل رول ظاہر ڈیوائیڈڈ بھی تھے، لیکن بہت سارے کام ایسے تھے جو کہ سانجے بھی ہوتے تھے، اور خواتین اس میں ساتھ میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی تھی. لیکن درمیان میں ایک وقت آیا کہ وہ ڈفرینٹ ہوا، اور اس کے بعد کیپٹلزم نے کہا کہ نہیں، اب یوں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو کرسی دیتے ہیں تو آپ خاتون کو بھی جاب کرنی چاہیے. اور پوز یہ کیا گیا کہ شاید یہ صرف ویسٹ سے ایک ترقی کا ایک میٹافر ہے جو کہ آیا ہے اور ہمارے اوپر ہمیں دان کیا گیا ہے، حالانکہ شاید ایسا اوریجنلی نہیں ہے. تو اسی طرح سے بوری کے گیت ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک زیور کو بتاتے ہیں. پھر پہاکے جو مقابلے کے گیت ہوتے ہیں عموماً شادی بیاہ پہ آمنے سامنے بیٹھ کے خواتین اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ ہیں، تو وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے، اور اس میں عموماً چھیڑ چھاڑ شرارت آپ کو نظر آتی ہے. ٹپے ہیں سرائکی میں خاص طور پہ جو، یعنی ایک میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے اسٹیبلش جو مسلمہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ٹپا جو ہے وہ اوریجنلی سرائکی پشتو کا جانرا ہے اور بہت پہلے سے ہے. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں شاید پشتو کے ہی زیر اثر، اور پھر ڈیرہ غازی خان میں، کیونکہ یہ ساری پٹی جو ہے
اس کی کانٹیکٹ لینگویج ہے پشتو. ہمارے ہاں یعنی یہ وزیرستان اور بنو اور اوپر کوئی بہاراں اور یہ سارے علاقے بڑے قریب ہیں, اور اوپر پھر بلوچستان کی کچھ علاقے ہیں. پھر چرخہ نامہ یا چرخے کے جو گیت ہیں وہ اگین میرا خیال ہے کامن ہے بہت سارے اس میں, اور خواتین کے لیے یہ گیت ہیں. یعنی کوئی بھی کام جو تھا پہلے, اس کام کے ساتھ ادب جڑا ہوا تھا. یعنی اس کام کی کوئی اتنی زیادہ سائنس نہیں تھی, آپ نے سیکھ لیا وہ پھر اس میں ایک طرح سے آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتی تھی. آپ وہ کام بغیر بہت زیادہ اس کو سوچے یا اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی دماغ کو لگائے, آپ وہ ایک طرح سے میکینیکلی کر رہے ہوتے تھے. اور ساتھ میں آپ کے پاس وقت ہوتا تھا کہ آپ گیت گائیں یا ایک دوسرے کو انٹرٹین کریں, اور یا ایک دوسرے سے سیکھیں. یعنی جو اولڈر جنریشن ہے وہ ینگر جنریشن کو اپنی وزڈم کو ٹرانسفر کرے. تو اسی طرح سے ڈھولا, اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے ڈھولا کا جو جانرا ہے کہ یہ مارو ڈھولا ایک بندہ تھا, اس کا جو عشق ہے اس سے انسپائرڈ ہیں ڈھولے کے جو جانرا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ڈھول جو ہے وہ چونکہ گلے کے ہار کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے, ایک سمبلائز کیا جاتا ہے. تو یہ اس سے ہے, اسی لیے ڈھولا جو ہے وہ محبوب کا نام پڑ گیا, اور اسی لیے پھر یعنی اس پہ ڈھولے بنے. جیسے مثلا بات جلارا پوچھڑ دا وے ڈھولا لا کے حسن جوانی دا ٹر گیا تے ول نہ آیا. واہ جلارا بوچھڑ دا وے ڈھولا لا کے حسن جوانی دا ٹر گیا تے ول نہ آیا. ڈھولا میڈا پھلے دا شوقین ویڑے میں باغ لوایا تے ول نہ آیا. تو یعنی ڈھولا جو چیز چاہتا ہے, اس میں یہ بڑا ایک لمبا وہ ہے, ڈھولوں کی لڑیاں ہیں. تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ڈھولا گیا ہے کہیں اور اس نے پلٹ کے, یعنی جو ریٹرن ہوتا ہے یا مہار کو جو موڑنا ہوتا ہے, مہار کو واپسی کا جو سفر ہوتا ہے, وہ ناممکنات میں سے ایک ہو جانا اس کا. اور حالانکہ اس کی جو پسند کی چیزیں تھیں وہ دستیاب کر لی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے عاشق نے. ان میں سے ایک صورت ہے کہ ڈھولا میڈا پھلیں دا شوقین ویڑے میں باغ لوایا تے ول نہ آیا. یعنی اس نے سب کچھ پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ متا یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ یعنی اس کی جو چاہت ہے وہ اگر پوری کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کسی دن اس کی واپسی کا کوئی امکان بنے, لیکن وہ ہوا نہیں. اسی طرح سے ماہیا ایک جانرا ہے, اگین بہت ساری زبانوں میں کامن ہے, خاص طور پہ جو ہماری مقامی پاکستان کی زبانیں ہیں, پنجابی اور باقی زبانیں. کوٹھے تے کھیس پیا ایک دم سجنا دا او بھی ٹور پردیس گیا. اس طرح کے جو یعنی باغاں وچ گھا کوئی نہیں, جیڑے پاسے مائی ٹریا اون پاسے دا راہ کوئی نہیں. یعنی جو جبر ہے نہ نکل سکنے کا عاشق کے, چاہنے والے کے, یعنی مقید ہونے کا, ایک جگہ کی قید کا, تو اس کا یہاں پہ اظہار. تو اسی طرح سے ایک جانرا ہے, قدیمی جانرا ہے, ابھی شاید نہیں ملتا ہے, تورا اس کو بولتے ہیں. تورا اس کو یعنی اس لفظ کا ریپیٹیشن ہوتا ہے. کلیاں جس کو بیت بھی کہا جاتا ہے, عموماً 2 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے. ڈوڑا جو کہ 4 سے 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. بہت زیادہ ڈوڑا جو ہے سرائکی میں, اگین چھیڑو اور مختلف جو اس کے رنگ ہیں. تو یہ زیادہ تر جو ابھی تک میں نے جن جانراز کے نام لیے ہیں, یہ جو سرائکی علاقہ پنجاب کا ہے اس میں, اور سرحد کا جو علاقہ ہے یعنی ڈیر اسماعیل خان وغیرہ اس میں, اور کچھ حد تک بلوچستان کا جو یعنی رڑکن تک کا جو علاقہ ہے اس میں. لیکن کچھ جو جانراز ہیں وہ خاص طور پہ سندھ میں سرائکی بولی جاتی ہے اس کے لیے مخصوص ہیں, جیسے چھلو ہے, بیلن ہے, جھولیو ہے, اس میں ہو سکتا ہے پروننسیشن میں بھی غلطی کر رہا ہوں, رولو ہے, موڈی ہے, گیچ ہے. تو یہ سندھ کی جو سرائکی ہے اس سے مخصوص ہے. اور اس پہ ابھی میں خیر ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ دوستوں کی مدد سے. تو آپ سب کا بہت شکریہ